अस्सलाम वालेकुम। वो सब मज़ार में मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटी दे रहे थे। अज़ीर और अफराज एक साथ सहन में थे, जबकि मेजर खान और डीएसपी सबको लीड कर रहे थे। उमर ने अपना हुलिया यकसर बदल रखा था। वो और अरीज अंदर कब्र वाले कमरे में मुरीदों का रूप धारे मौजूद थे। हादी बाहर गेट पे था। इसके दो और एजेंट्स भी थे जो एक जगह बैठे बज़ाहिर मोबाइल पे मसरूफ़ थे। सब टहलते हुए इधर उधर को देखते और लोगों पे नज़र रखने में मसरूफ़ थे। जब सबको एक साथ पैगाम मिला था, ऑफिसर महीन का कहना है कि सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है, जल्द ही कुछ देर में उन खुदकश हमला आवरों को पिछले दरवाजे से अंदर लाया जाएगा। सो बी केयरफुल एवरीवन एंड बी अलर्ट ऑफिसर्स। सभी अपनी अपनी जगह मुख्तात हो गए। नामहसूस अंदाज में पिछले दरवाजे के रास्ते पे नजरें जमाए वो सब तैयार थे। यार अफराज, मुझे जलन हो रही है इस माहीन नामी ऑफिसर से। अजीर के मुंह बनाने वाले अंदाज पे अफराज ने हैरत से उसे देखा। क्यों? पता नहीं, लेकिन कुछ फीलिंग्स तो आ रही हैं इसके बारे में, और मैं श्योर हूँ ये जेलसिंग फैक्टर है, क्योंकि उसका गायबाना तारुफ बहुत मुतासिर कुन और हैरान कुन है। यानी वाकई कमाल की बात है कि एक लड़की जासूस बनकर ख़तरनाक दहशतगर्दों को बेवकूफ़ बना रही है और पल पल उनकी हरकत पर नज़र रखे इस मिशन को लीड कर रही है। अफराज हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ यार, ये तो है। वो लड़की वाकई सब लड़कियों के लिए मिसाल है कि वतन की बेटियां भी वतन की हिफाजत में किसी से कम नहीं। फिर ज़रा इसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहने लगा, कोई ना मेरे यार, तू देखना, हम भी किसी से कम नहीं होंगे। अभी तो हमारा पहला मिशन है, हमें अभी मौका मिला है, तो इंशाल्लाह हम भी खुद को इस मट्टी का मुहाफिज साबित करके रहेंगे। इंशाल्लाह। अज़ीर भी जज़ब से बोला था। अफराज और अज़ीर माहीन से बहुत मुतासिर थे और यही हाल मेजर खान का भी था। इन्हें न जाने क्यों माहीन से अजीब सी उल्फत महसूस हो रही थी। फातिमा का दिल न जाने क्यों सुबह से सहमा जा रहा था। रह रह कर इन्हें दुआ का ख्याल आ रहा था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में है। या अल्लाह, तो उसकी मदद फरमाना, वो ठीक हो मेरे मालिक, उसे कुछ ना हो। वो इन्हें दुआओं में मशगूल थीं जब आनिया वापस आई। वो माँ बेटी अभी तक इसी फ्लैट में थीं। ये फातिमा की दोस्त का फ्लैट था जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक जॉब करती थी। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? आनिया वहीं उनके पास बैठ गई। बस दुआ का ख्याल सताए जा रहा है मुझे। ना चाहते हुए भी उनके लहजे से उदासी झलक रही थी। 3 दिन हो गए हैं आप ही को गए, लेकिन अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें छोड़ के चली गई हैं। आनिया ने बहुत दिक्कत से जुमला पूरा किया था। बहुत मुश्किल था ये कहना कि वो इन्हें छोड़ गई है। बस अम्मी, हम आज के बाद दुआ आप ही का नाम नहीं लेंगे, ना ही इसे याद करेंगे। जब वो हमें छोड़ के जा सकती है तो हम भी इसे याद करना छोड़ देंगे। आनिया के फैसला कुन अंदाज पे फातिमा मुतखय्यर सा इसे देखती रह गईं। ऐसे ना बोलो आनिया, दुआ के बारे में। इन्हें दुख हुआ था इसकी बात सुनकर। अब ऐसा ही होगा अम्मी, बाबा की तरह वो भी हमें छोड़ के जा चुकी है। हमारे बारे में बगैर सोचे वो बस चली गई। जब मैं बाबा को बुला सकती हूँ तो दुआ आप ही को भी बुला दूंगी। बज़ाहिर स्पॉट लहजे में आनिया ने अपना फैसला सुनाया था, मगर फातिमा जानती थी अभी वो कमरे में जाग के खूब रोएगी, क्योंकि अपने बाप के जाने के बाद भी तो वो इनसे ताल्लुक़ तोड़ने का कहकर बुरी तरह रोई थी। और ऐसा ही हुआ भी था। आनिया अब कमरे में जाकर रो रही थी, लेकिन फातिमा ये नहीं जानती थी कि वो जाने वालों के लिए एक आखिरी दफ़ा खूब रोती थी, फिर अपना दिल पत्थर कर लेती थी, जैसा इसने अपने पापा के लिए कर लिया था। और वही दिल अब दुआ के लिए भी पत्थर होने जा रहा था। आईजी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी के जवान दुआ की मायत में शहर से दूर बने इस गोदाम में मौजूद थे। वो यहाँ रेड करने आए थे। सबसे पहले मुझे ये बताओ माहीन, ये आपने नकाब क्यों ओढ़ रखा है? आईजी के उलझन से पूछने पर वो जनप कर मुस्कुरा दी। सर, असल में मुझे नकाब पहन के कमांडो और जासूस वाली फीलिंग आती है, इसलिए नकाब कर रखा है। वो दुआ की बचकाना बात पर मुस्कुरा दिए।
اب وہ سب نیچے بیسمنٹ میں تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک آدمی بندھا ہوا مدہوش پڑا تھا۔ سر، یہ احمد نظام عرف نظامی ہے، ایک معروف نیوز چینل کا اونر۔ جس دن مجھے اغوا کیا گیا تھا اسی دن اسے بھی یہاں لایا گیا تھا۔ یہ ملک وحاج کے لیے مخبر کام کرتا ہے، اسی نے ملک وحاج کو میری ویڈیو بنا کر بھیجی تھی۔ تو آپ نے اسے آزاد کیوں نہیں کیا یہاں سے؟ جبکہ میرا نہیں خیال کہ اسے کچھ بھی پتہ ہوگا ملک وحاج کے ثبوتوں کے بارے میں۔ جی سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ملک وحاج کی گرفتاری سے پہلے اس کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے یہ اب تک یہیں ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ملک وحاج کا نہیں، میرا مجرم ہے اور اتنی قید تو اس کی سزا بنتی ہے۔ اگلے کمروں کو کھول کے سارے اسلحے کو حراست میں لیا گیا۔ اب وہ اس سرنگ میں داخل ہو کر پناہ گزیر دہشت گردوں پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد کچھ دہشت گرد مارے گئے جبکہ باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب ان کا ارادہ ملک وحاج کو گرفتار کرنے کا تھا۔ تبھی دعا کے موبائل پر بیپ ہوئی تو وہ فون آن کر کے دیکھنے لگی۔ سر، ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، بکرا خود اپنی قربانی کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ اس کے معنی خیز انداز پہ سب ہنس دیے اور خاموشی سے بکرے یعنی اپنے اگلے شکار کا انتظار کرنے لگے۔ وحاج پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے ابتہاج کی فکر تھی۔ کل رات کو اس نے پھر فون کیا تھا، لیکن اس بار ویڈیو کال کی تھی اور باتوں ہی باتوں میں ان خودکش حملہ آوروں کی تصویر دیکھنے پر اصرار کیا تو مجبوراً اسے جلال سے ان کی تصویریں اور ان کا پتہ منگوانا پڑا۔ تب سے اب تک اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اور نہ ہی وہ گھر واپس آیا تھا۔ او شٹ! اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ اس دن اس صحافی لڑکی کے پاس جانے کی بات کر رہا تھا۔ یقیناً وہ وہیں پہ ہوگا۔ کہیں وہ لڑکی تو اس سے یہ معلومات تو نہیں نکلوا رہی، ورنہ ابتہاج کو اپنے باپ کے کاموں سے کیا؟ اس خیال نے اس کو پریشان کر دیا۔ اس نے ابتہاج کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میری گندی اولاد! نشے میں چور ہو کر اس لڑکی کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئی ہوگی۔ وہ غصے سے گاڑی نکال کر اب وہیں پہ جا رہا تھا جہاں دعا کو قید کر رکھا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ جس کمرے میں دعا کو رکھا گیا تھا وہ خالی تھا۔ کیا ہوا ملک وحاج؟ مجھے ڈھونڈ رہے ہو یا اپنے بیٹے کو؟ اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز سن کر وہ اچھل پڑا تھا۔ پیچھے دیکھا تو ایک لڑکی نقاب میں کھڑی تھی اور ساتھ بہت سے آرمی والے بھی تھے۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وحاج نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آرمی والے یہاں کیسے پہنچے اور یہ لڑکی ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ملک وحاج، تمہارے سارے کالے کرتوتوں کے ثبوت ہمیں مل گئے ہیں اور اب تمہیں گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی صاحب نے اشارہ کیا تو آرمی کے جوان آگے بڑھ کے اسے ہتھکڑیاں پہنانے لگے۔ ایسے کیسے آپ لوگ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں؟ اور کون سے کالے کرتوت؟ چھوڑو مجھے، پہلے میں اپنے وکیل سے بات کروں گا۔ وہ گھراتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کو لے جائیں یہاں سے اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیں۔ آئی جی کے کہنے پر وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے، تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میں تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا، ابھی بھی وقت ہے، مجھے جانے دو۔ چیختے ہوئے ملک وحاج کی آوازیں آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں۔ حشکم جہاں پاک! دعا نے ہاتھ جھاڑے۔ اوکے جوانوں، اب ہمیں اگلی منزل کی طرف موو کرنا ہے، چلے جلدی، اب یہاں سے نکلیں۔ آئی جی کے حکم پہ وہ سب تیزی سے باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ جلال پچھلے دروازے سے ان تینوں خودکش حملہ آوروں کو لے آیا تھا۔ اس دروازے پہ کوئی بھی نہ تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے ان کو لے کر صحن میں آ گیا۔ وہ مین گیٹ سے بھی لے آتا تو بھی کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ ان کو جان بوجھ کے موقع فراہم کیا جا رہا تھا۔ جلال ان کو ایک جگہ بیٹھنے کا کہہ کر خود اپنے باس کو فون کرنے چلا گیا تھا۔ تینوں لڑکوں نے بڑی سی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ صحن میں ایک سائڈ پہ بنے چبوترے پر بیٹھ کر اب وہ پورے مزار کا جائزہ لینے لگے۔ ہر قسم کے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے۔ جمعے کے بعد اب بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ۔ قوال ایک جگہ بیٹھے اونچی آواز سے قوالی کے سرتال بکھیر رہے تھے۔ لنگر بانٹا جا رہا تھا۔ عرس کا پورا ماحول بنا ہوا تھا۔
ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ یہ لوگ خدا کی بجائے ان مردہ پیروں سے مانگتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، تو ان کی سزا صرف موت ہونی چاہیے۔ احمد نے آہستہ سے سرگوشی کی، جو باقی دونوں کو بمشکل سنائی گئی، لیکن یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ جزا سزا ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ دوسرے لڑکے عبداللہ نے بھی جوابی سرگوشی کی تو اسے باقی دو دیکھنے لگ گئے۔ اب پھر مومن کے سوال پہ احمد نے کندھے اچکائے۔ وہی ہوگا جو اس نے ہمیں سمجھایا تھا، ہمارے پاس ویسے بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس کی بات ماننے میں ہی دنیا اور آخرت کا بچاؤ ہے، ورنہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، باقی دو نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ جلال کافی دور فون پہ مصروف تھا۔ جی سر جی، پہنچ گئے ہو کیا آپ ادھر؟ جلال کے پوچھنے پر دوسری طرف سے پریشانی سے کہا گیا۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے فی الحال میں نہیں آ سکتا۔ تم فوری طور پر دھماکہ کرواؤ اور نکلنے کی کرو یہاں سے، ٹھیک ہے؟ فون بند کر کے جلال ان لڑکوں کی طرف آیا تو وہ چپ ہو گئے۔ ہاں بھائی، تیار ہو نا تم لوگ؟ احمد تم اندر کمرے میں چلے جاؤ، مومن تم اور عبداللہ خود کو یہیں بلاسٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ چلو اپنی چادریں اتارو، جا کے خودکش دھماکہ کرو۔ پیر جی، اب یہاں پہ کوئی دھماکہ نہیں ہوگا۔ جانی پہچانی سی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا تھا۔ میجر خان وہیں تھے کہ ان کو فون پہ اس شخص کے بارے میں معلومات ملی جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اسلام آباد سے کراچی آئے تھے۔ افراز کو وہیں چھوڑ کے وہ اور عزیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس شخص کو ناظم آباد کے آس پاس دیکھا گیا تھا، جو یہاں سے کچھ فاصلے پہ ہی تھا۔ ہیلو ایجنٹ ہاک، کہاں ہو ابھی تم؟ ٹھیک ہے، اس کو فالو کرو اور نظر رکھو، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں۔ فون رکھ کر میجر خان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایجنٹ ہاک کے بتائے گئے راستے پر اب میجر خان اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ گاڑی اشارہ لال ہونے پر نہ رکی اور زن سے آگے بڑھ گئی۔ میجر خان نے اپنے اور اس گاڑی کے درمیان کافی فاصلہ رکھا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو، اسی لیے جب وہ گاڑی سگنل لال ہونے پر نہ رکی تو وہ سمجھ گئے کہ اسے شک ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی، مگر اگلی گاڑیوں کے سگنل پر رکنے کی وجہ سے ان کو بھی رکنا پڑا اور وہ گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ڈیم اٹ! انہوں نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ کب تک بچے گا یہ؟ ایک نہ ایک دن تو شکنجے میں آئے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اب گاڑی کو واپس مزار کی جانب جانے والے راستے پہ موڑ رہے تھے۔ سامنے کالے رنگ کا نقاب اوڑھے وہ کھڑی تھی۔ دعا؟ جلال کے لب بے آواز ہلے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کو قید کیا ہوا ہے وہ یہاں اس وقت اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کہاں کھو گئے پیر جی؟ میں نے کچھ کہا ہے کہ اب کوئی دھماکہ نہیں ہوگا۔ دعا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ جس قدر تیزی سے اس نے اپنے نیفے میں اڑیسا پستول نکالا تھا، اس سے زیادہ تیزی سے دعا نے اس کے ہاتھ پر کک لگائی تھی۔ پستول پھسل کر دور جا گرا تھا۔ اب تو مجھے بھی مرنا پڑا تو منظور ہے، لیکن تم سب بھی مرو گے۔ میں ابھی خودکش بم کا بٹن دباؤں گا تو سب مریں گے، جلال نے جنونی انداز میں کہتے ہوئے تینوں لڑکوں کو گھیرا تو دعا زور سے چلائی، نہیں پلیز ایسا مت کرنا، بم کا بٹن نہیں دبانا۔ پھر وہ زور سے ہنسی۔ تمہیں کیا لگا میں ایسے کہوں گی؟ بھول ہے تمہاری، جاؤ شوق سے دباؤ، چاہے بم والا بٹن دباؤ یا موبائل والا بٹن دباؤ۔ جلال نے تیش میں آ کر ان تینوں کی چادریں اتار دیں، مگر یہ کیا، ان لڑکوں نے کوئی خودکش جیکٹ اور بم نہیں باندھ رکھا تھا۔ وہ تو پاگل ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا ہوا پیر جی؟ دبائیں نا بٹن۔ دعا نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ ماہین میڈم کو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی کامیڈی سوچ رہی ہے۔ ہادی نے سرگوشی کی تو سب مسکرا دیے۔ اتنی دیر میں آرمی والوں نے جلال کو گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے حد خوف سے پوچھا۔ آئی ایم انسپیکٹر دعا فاطمہ ماہین فرام انٹیلیجنس بیورو، دا سیکرٹ ایجنسی آف پاکستان۔ دوسرے لفظوں میں تم مجھے ایجنٹ یا جاسوس کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ بات کے آخر میں بڑی شان بے نیازی سے اس نے شانے اچکائے۔ تم شروع دن سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی۔ آپ کی بار ٹوٹے لہجے میں جانے خود کو جتلایا گیا تھا یا تصدیق چاہی گئی تھی۔
دعا ایک قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے گنگنائی، Sometimes you just have to play the role of a fool to fool the fool who thinks they are fooling you. جلال کو اریسٹ کیا جانے لگا۔ اس نے مڑ کے ایک نظر ان لڑکوں کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو اس دھوکے کی وجہ، اور انہوں نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں دعا کی طرف اشارہ کر دیا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اس دھوکے کی وجہ دعا ہے۔ کیسے؟ یہ پوچھنے کا جلال کو وقت نہ دیا گیا۔ اس کو اریسٹ کر کے پچھلے دروازے سے ہی لے جائے جانے لگا، کیونکہ اگر سامنے سے لے جایا جاتا تو لوگوں کے احتجاج کرنے کا خطرہ تھا، جس کے اس وقت وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اینڈ جس وقت آرمی والوں کی گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی، اسی وقت میجر خان اور افراز گاڑی سے اتر کر دوبارہ مزار میں داخل ہوئے، اس حقیقت سے بے خبر کہ جس کو وہ ڈھونڈ کے آ رہے تھے وہ ان سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس نے جلال کی گرفتاری کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب وہ جھنجھلا کر اپنے اور ساتھیوں کو فون کر رہا تھا تاکہ جلدی سے کوئی اور پلان بنایا جا سکے۔ اس نے بے چینی سے وہاج کا نمبر ملایا، لیکن اس نے بھی فون نہ اٹھایا۔ پھر مختلف نمبروں پہ کال کرنے لگا، لیکن ہر نمبر بند ملا۔ جھنجھلا کے اس نے فون اٹھا کے زور سے زمین پہ دے مارا، پھر اس میں سے سم نکال کے توڑ دی۔ لگتا ہے سب پکڑے گئے، مجھے فوراً نکلنا چاہیے یہاں سے۔ وہ پچھلی دیوار پھلانگ کے آیا تھا، اب ویسے ہی واپس جانے کے ارادے سے اسی طرف آیا تو ایک منظر نے اس کی آنکھوں میں انگارے بھر دیے۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھے کھڑے تھے اور درمیان میں سیاہ نقاب پہنے وہ لڑکی کھڑی تھی جس کے لیے سب تالیاں بجا رہے تھے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے دھماکہ نہ ہو پایا، اسی لڑکی کی وجہ سے جلال کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں وہیں چھپ گیا۔ اچانک وہ لڑکی ان سے دور جانے لگی اور فون پہ بات کرنے لگی۔ بات کرتے کرتے وہ کافی دور ہو گئی۔ یہی سب سے اچھا موقع تھا۔ اس نے پستول نکالا۔ وہ لڑکی اب واپس آ رہی تھی۔ اس نے یک بعد دیگرے اس پہ 3 گولیاں چلا دیں۔ سب کے سب ساتھی اس کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ جلدی سے دیوار کی جانب بھاگا۔ اس پہ چڑھ کے وہ دوسری جانب کودنے لگا جب اپنے پیچھے اسے بھاگتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ ان کا ایک ساتھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے اس پر بھی گولی چلا دی اور دوسری جانب کود گیا۔ جلال کی گرفتاری کے بعد ان 3 لڑکوں کو بھی دعا نے بھجوا دیا کہ ان سے ابھی بہت ساری معلومات حاصل کرنی تھیں۔ ویل ڈن ماہین، گڈ جاب۔ آئی جی نے اس کو سراہا تو وہ شکریہ کے ساتھ سر جھکا گئی۔ بہت خوب ماہین میڈم، بہت خوب۔ ہادی نے تالیاں بجائیں تو وہ سب بھی تالیاں بجانے لگے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، آپ سب نے بھی بہت محنت کی ہے میرے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح اس نے عاجزی دکھائی۔ افراز اس سے بہت متاثر ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میجر خان اور عزیر ابھی تک آئے نہیں، تبھی وہ دور سے آتے نظر آئے۔ 1 منٹ میں امی کو کال کر کے بتا دوں کہ فائنلی میں آج گھر واپس آ رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے تھوڑے دور جا کے بات کرنے لگی۔ میجر خان اور عزیر بھی تب تک ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ افراز نہایت جوش سے ان کو ماہین کے بارے میں بتانے لگا۔ بھائی، آپ کی یہ انٹیلیجنس ایجنٹ ماہین ہے کہاں پہ؟ اس سے ملنے کا اشتیاق تو بڑھتا جا رہا ہے۔ میجر خان نے بشاشت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر وہ دیکھیں، وہ ادھر ہی آ رہی ہیں۔ وہ بلیک کلر کے نقاب والی ہی ہماری ماہین میڈم ہیں۔ ہادی نے تفخر سے سامنے سے آتی دعا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اپنے دھیان سے خوشی سے سرشار اپنی ٹیم کی جانب چلی آ رہی تھی۔ بالآخر آج اس کے مشن کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا تھا، وہ بھی نہایت کامیابی کے ساتھ۔ لیکن یہ خوشی صرف چند پل کی تھی۔ اچانک فضا میں گولی چلنے کی آواز سنائی دی، اور نشانہ ماہین کے سوا بلا اور کون ہو سکتا تھا۔ اس کے عین پیچھے سے ایک گولی سنسناتی ہوئی اس کے سر کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پائی تھی کہ یک بعد دیگرے 2 گولیاں اس کے وجود کو چیرتے ہوئے جسم میں گھس گئیں۔ ایک گولی کمر میں لگی تھی اور دوسری بازو پہ۔ وہ وہیں لڑکھڑا کے گری، سارے جسم میں آگ سی لگنے لگی، خون فوارے کی طرح بہنے لگا، ایسے جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے جسم میں انڈیل دیا ہو۔ ابھی جس مٹی کو اس نے دشمنوں سے بچایا تھا، وہی مٹی اس کے خون سے لال ہونے لگی۔ نہیں ابھی نہیں ابھی،
مجھے ممی کو دیکھنا ہے، بابا سے ملنا ہے، ابھی نہیں۔ وہ سب بھاگتے ہوئے چلاتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ اس کی نبض ٹوٹ رہی تھی، سانسیں مدھم ہو رہی تھیں، آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند ہونے لگیں۔ ابھی نہیں، مجھے ابھی ان دہشت گردوں کے لیڈر کو بھی پکڑنا، ابھی بہت کام۔ امی، آنیا، بابا، بابا۔ تبھی ایک اور گولی چلی، لیکن نشانہ عزیر تھا۔ اس نے اس شخص کو گولی چلاتے اور بھاگتے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے بھاگا تھا جب وہ عزیر پہ بھی گولی چلا کے فرار ہو گیا۔ افراز چلا کے اس کے پاس گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بازو میں گولی لگی ہے، لیکن وہ بھاگ گیا۔ چلو، ابھی اس آفیسر ماہین کی کنڈیشن زیادہ سیریس ہے۔ سب دعا کے گرد اکٹھے تھے۔ عریج نے اس کا نقاب اتار دیا تاکہ وہ سانس لے پائے۔ اس کا نقاب اتارنے کی دیر تھی کہ وہاں موجود لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میجر خان سے دیکھ کر چونک گئے۔ صرف ایک پل لگا تھا ان کو، برسوں کے فاصلے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو پہچان گئے تھے۔ ان کا دل رک گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس ماہین سے ملنے کے وہ مشتاق تھے وہ ان کی اپنی بیٹی دعا فاطمہ ماہین تھی۔ دوسری جانب عزیر بھی اس کو دیکھتے ہی اپنا درد بھول گیا۔ یہ وہی تھی جس کو پچھلے 2 سالوں سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا۔ آج وہ ملی بھی تو کس حال میں کہ خون میں لت پت وہ آخری سانسوں پہ تھی۔ دعا، میری بیٹی، دیکھو بابا آ گئے۔ دعا، آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو، بابا آ گئے ہیں واپس۔ دعا۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ سامنے ایک جانا پہچانا دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ بابا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پھر سے آنکھیں موند گئی۔ زندگی پاؤں نہ دھر جانب انجام ابھی، زندگی پاؤں نہ دھر جانب انجام ابھی، میرے ذمے ہیں ادھورے کئی کام ابھی۔ سکندر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد نواز خان کا شمار جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ بے پناہ دولت، جائیداد اور زمین ہونے کے باوجود نواز خان بہت سیدھے سادے اور نہایت شریف انسان تھے۔ خود تو وہ پڑھے لکھے نہ تھے، مگر ان کی خواہش یہی تھی کہ سکندر خوب پڑھے لکھے۔ اسی شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے میٹرک کے بعد سکندر کو مزید پڑھانے کے لیے شہر اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ اس کو رخصت کرنے کے لیے بس اسٹاپ تک آئے ہوئے تھے۔ ابھی بس کے روانہ ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ بچھڑنے والوں کو الوداع کہنے آئے ہوں کے لیے یہ لمحے غنیمت تھے۔ نواز خان نے اداسی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر پتر، خوب دل لگا کے پڑھائی کرنا اور مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دینا۔ تیرے ماں باپ کو تجھ سے بڑی امیدیں ہیں۔ 17 سالہ بے پرواہ سے سکندر نے سر کو ہم دیا۔ ابو، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں بہت اچھے نمبر لوں گا اور کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو میری طرف سے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا پتر، ہم دیہاتی لوگوں کے لیے زمین ان کی ماں ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس مٹی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے پڑھ لکھ کے تو نے بھی واپس آ کر اپنی زمینیں سنبھالنی ہیں، کوئی نوکری اور کسی دوسرے کام کا سوچنا بھی مت۔ انہوں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے رخصت کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ انسان اپنے طور پہ کتنے ہی فیصلے کیوں نہ کر لے، قسمت کے لکھے کے آگے ہمیشہ بے بس ہوتا ہے۔ سکندر کو شہر آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کالج کے پاس ہی ہاسٹل میں رہائش تھی۔ ویسے تو سب استاد بہت اچھا پڑھاتے تھے، مگر وہ اس 1 ہفتے میں سر ظفر کا مداح بن چکا تھا، اور وہ بھی اسی پر خصوصی نظر کرم رکھتے تھے۔ وہ مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے اور یہ کلاس پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کی اکٹھی ہوتی تھی۔ آج بھی پڑھائی کے بعد انہوں نے سب سے سوال کیا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے آگے بیٹھے لڑکے نے ہاتھ بلند کیا۔ سر، مجھے انجینئر بننے کا شوق ہے۔ اس کے ساتھ والا لڑکا کھڑا ہو کے قدرے زور سے بولا تھا، سر، میرے والد ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا۔ مجھے بزنس مین بننا ہے، میں سول انجینئر بنوں گا، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر، میں گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر سکندر کی باری آئی۔ سر، میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی زمینیں سنبھالوں گا۔ سر ظفر اس کے جواب پر تھوڑا سا مسکرائے اور کلاس کے آخر پہ بیٹھے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ اب الیاس رہ گیا ہے، تو الیاس بتاؤ کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ الیاس سر کھجاتا ہوا کھڑا ہوا۔ وہ سر، میں نے ابھی تک ایسا کچھ سوچا نہیں ہے کہ میں بڑا ہو کر کیا بنوں گا۔
ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ ویل الیاس، بڑے تو ہو چکے ہیں آپ، اب تھوڑے سیریس بھی ہو جائیں، لائف میں اور سوچنا شروع کر دیں کہ کیا بننا ہے آپ نے۔ سر ظفر نے شگفتگی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جو جواب وہ سننا چاہتے تھے وہ انہیں سننے کو نہیں ملا تھا۔ بے دلی سے سر جھٹکتے ہوئے وہ انہیں کل کے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے لگے۔ پوری کلاس میں سناٹا طاری تھا۔ میم، انہاں سب اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ واپس کر رہی تھیں جو 2 دن پہلے لیا تھا۔ اگلا ٹیسٹ دینے سے پہلے انہوں نے پوری کلاس پہ نظر دوڑائی۔ فاطمہ ظفر کون ہے؟ ایک گوڑی چٹی لڑکی اعتماد سے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ، ویری گڈ، آپ 100 اسٹوڈنٹس کی اس کلاس میں واحد ہو جس نے ٹیسٹ میں پورے نمبر لیے ہیں۔ ویری گڈ، ویل ڈن، تھینک یو میم، وہ خوشی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ شازیہ، آپ کے مارکس 2nd نمبر پہ ہیں۔ میم، ہینا نے کلاس کی مونیٹر کو اس کا ٹیسٹ دیا تو شازیہ کا جلن کے مارے برا حال ہو گیا۔ میم، میرے مارکس کیوں کم ہیں جبکہ میں نے سارا مضمون لکھا تھا؟ شازیہ کے بولنے پر میم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ شازیہ، آپ نے بھلے ورڈ ٹو ورڈ بک والا مضمون لکھا ہے لیکن فاطمہ کا کانٹینٹ مواد بہت اچھا تھا۔ حب الوطنی کو جس جذبے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے، خاص کر فوج کے بارے میں جس محبت اور عقیدت کا ذکر کیا گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے احساسات کو زبان دی ہو۔ آپ ایک دفعہ اپنے اور فاطمہ کے پیپرز کو کمپیئر کیجیے گا۔ میم، ہینا کو چھیڑ کے وہ پچھتائی، بجائے اپنے نمبر زیادہ کروانے کے الٹا فاطمہ کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ فاطمہ، آپ نے کس سے تیاری کی تھی اس مضمون کو لکھنے کے لیے؟ کیونکہ الفاظ کا لیول بہت ہائی تھا۔ میم، ہینا کے پوچھنے پر جہاں شازیہ کا منہ بنا تھا وہاں فاطمہ بڑے جوش سے کھڑی ہوئی۔ میم، مجھے اس ٹیسٹ کی تیاری میرے فادر نے کروائی تھی۔ وہ ایکس آرمی مین ہیں اور اب بوائز کالج میں وہ ٹیچر ہیں۔ وہ فوج سے اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ مضمون میں نے انہی سے لکھوایا ہے۔ بہت خوب فاطمہ، سن کے بہت خوشی ہوئی کہ آپ آرمی مین کی بیٹی ہو۔ بڑی کلاس میں اپنی تعریف نے فاطمہ کو تھوڑا مغرور بنا دیا۔ بڑے تفخر سے وہ گویا ہوئی۔ میم، آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی یہ سن کے کہ فاطمہ ظفر بھی اسٹڈی کے بعد آرمی جوائن کرنا چاہتی ہے۔ واو، بہت اچھا سوچا ہے آپ نے فاطمہ۔ میم، ہینا نے توصیفی نظروں سے اسے سراہا۔ شازیہ اور اس کی دوستوں کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ چھٹی کے وقت فاطمہ کو گھیر کے بدلہ لیا جائے۔ چھٹی کے بعد سکندر سر ظفر کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ ان کی رہائش ہاسٹل سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی۔ سر، آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں، مجھے کلاس میں بھی فیل ہوا تھا۔ سکندر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اداسی سے مسکرائے۔ آج جب سب نے اپنے اپنے فیوچر پلان کا بتایا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ کسی نے بھی فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش نہیں کی۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ سر، میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے دشمنوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اسی نسل کے لیے تو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ وہ افسردگی سے کہتے ہوئے ایک پل کو رکے اور آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ سکندر کو افسوس ہوا اگر اسے یہ سب پہلے پتا ہوتا تو وہ سر کا دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، اور کون سا چاہنے سے کچھ بھی ہوتا ہے۔ سر، اصل میں 1971 کی جنگ کی وجہ سے جب سے بنگلہ دیش بنا ہے لوگوں میں فوج کے لیے جذبات سرد پڑ گئے ہیں۔ وہ یکدم اس کی جانب پلٹے اور حشمگیر نظروں سے اسے گھورا۔ میرا خیال ہے تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں کہ اس وقت کی سچویشن کو لے کر فوج کے حوالے سے لوگوں کے موقف کی حمایت کرو۔ معاف کیجیے گا سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے ہاسٹل آ گیا۔ تم ایسا کرو سکندر کہ میرے ساتھ چلو، میرے گھر تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسے رکتا دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیا۔ چھٹی ہوتے ہی شازیہ اور اس کے گروپ نے فاطمہ کو گھیر لیا۔ وہ اس وقت کلاس سے باہر نکل کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب وہ سب اس کے آگے آ کے کھڑی ہو گئیں۔ اس نے سوالیہ انداز میں ان سب کی طرف دیکھا۔ شازیہ آگے بڑھی اور کہا، ہمیں تم سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی پوچھیں۔ اس کے برعکس فاطمہ نے کافی تمیز کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو تم فوج میں جانا چاہتی ہو؟ کافی نخوت بڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ ہاں، فاطمہ نے پراعتمادی سے جواب دیا۔
لیکن میرا خیال ہے فوج کے بارے میں تمہاری معلومات کافی ناقص ہیں۔ اسے اوپر سے نیچے تک دولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے شازیہ نے اس کی خود اعتمادی کو ہوا میں اڑایا تھا۔ فاطمہ، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ فوج میں جانے کے لیے صرف اچھی شکل اور اچھے نمبر نہیں چاہیے ہوتے، ہائٹ بھی کم از کم 5 فٹ اور کچھ انچ ہونی چاہیے، جبکہ تم تو… بات ادھوری چھوڑ کے اس نے مصنوعی تعصب سے فاطمہ کے اپنے سے کچھ انچ چھوٹے قد پہ طنز کیا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا اس بات پہ۔ اب شازیہ اور اس کی دوستیں ہنس رہی تھیں۔ بڑی آئی فوج میں جانے والی۔ فاطمہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس کا جی چاہا داڑیں مار مار کے روئے اور اونچی اونچی چلائے، بابا سارا قصور آپ کا ہے، مجھے آج تک صرف وطن سے محبت کے قصیدے پڑھائے گئے ہیں، آپ نے مجھے میری ذات کو پڑھنا نہیں سکھایا، مجھے نہیں بتایا کہ فاطمہ اتنے اونچے خواب نہ دیکھو، تم آرمی میں نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں بتایا بابا؟ کیوں آج سے پہلے یہ سب مجھے نہیں پتا چلا؟ بچپن سے کہتی آ رہی ہوں میں فوج میں جاؤں گی، مگر کبھی نہیں احساس دلایا مجھے میری حیثیت کا۔ وہ اندر ہی اندر چیخ رہی تھی۔ اتنے سالوں پرانے خواب سے جو تعلق تھا، اسے ٹوٹنے میں صرف ایک پل لگا تھا۔ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں وطن کی محبت ڈالی گئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ فوج میں جائے گی، مگر اب سارے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے اب یہ ممکن نہیں تھا۔ بہت برے طریقے سے یہ حقیقت اس پر آشکار ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور سر جھکاتے ہوئے گھر جانے کے لیے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گھر کے قریب پہنچ کے سر ظفر نے تالا کھولا اور سکندر کو لیے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ 2 کمرے دائنی جانب تھے، جبکہ ایک بیٹھک نما کمرہ بائیں ہاتھ پہ تھا۔ وہ سکندر کو لیے ایک کمرے میں چلے آئے۔ وہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا تھا۔ ایک طرف ایک فوجی جوان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لگی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ایک وردی بھی ٹنگی ہوئی تھی، اور دوسری جانب کافی زیادہ تمغے سجے ہوئے تھے۔ یہ میرے بیٹے دانیال کی تصویر ہے اور یہ وردی بھی اسی کی ہے، انہوں نے محبت سے تکتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھو، یہ میڈلز بھی اسے ہی ملے تھے۔ وہ جوش سے اسے میڈل دکھاتے دکھاتے یکدم اداس ہو گئے۔ وہ آرمی میں کیپٹن تھا۔ اس نے دکھ سے پوچھا۔ ہاں، 3 سال پہلے ایک آپریشن میں شہید ہو گیا تھا میرا بہادر بیٹا۔ سکندر حیرت سے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ اس کے لیے پہلا موقع تھا کہ اس کے دل میں اپنے ملک اور فوج کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا دانیال بہت قابل آفیسر تھا، بہت ذہین۔ اسے بچپن سے ہی شوق تھا فوج میں جانے کا۔ انٹر کرنے کے بعد اس نے آرمی جوائن کر لی۔ کہتا تھا بابا مجھ سے ٹریننگ نہیں ہوتی، میں آپ جتنا مضبوط نہیں ہوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ جان بوجھ کے مجھے تنگ کرتا ہے تاکہ میں اسے ہمت دوں۔ ان دنوں میں بھی بارڈر پہ تھا اور حالات بہت کشیدہ تھے۔ پھر ایک دن LOC پر فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں میری ٹانگ پر لگیں اور میں مفلوج ہو گیا۔ سر ظفر نے اپنی بساکھی کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو وہ اب سمجھا کہ وہ معذور کیوں تھے۔ اف، کیا تھا یہ باپ اور بیٹا، ایک نے جان لٹا دی تو دوسرے نے زندگی بھر کی معذوری اپنا لی۔ وہ سوچ کے رہ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا میرے لیے، مگر میں نے اسے واپس نہ آنے دیا۔ مجھ سے زیادہ میرے ملک کو اس کی ضرورت تھی۔ گھر میں بیوی اور بیٹی نے میرا دھیان رکھا، مگر اب میں فوج کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کے کڑتا رہتا کہ میں اب اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر دانیال نے مجھے سمجھایا کہ میں تعلیمی شعبے میں رہ کر نئی نسل کو زیر تعلیم سے آراستہ کر کے بھی ملک کی خدمت کر سکتا ہوں۔ بس پھر تب سے پڑھانا شروع کر دیا میں نے۔ 3 سال پہلے دانیال شہید ہو گیا اور اس کے 1 سال بعد اس کی ماں چل بسی۔ بہت پیار کرتی تھی دانیال سے، اس کی جدائی نہ سہ پائی اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی۔ سکندر کو بہت دکھ ہوا تھا سن کے۔ آپ کو یقیناً بہت دکھ ہوا ہوگا اپنے بیٹے کی موت پر، آپ بہت روئے ہوں گے نا سر؟ اس کے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائے۔ نہیں، مجھے بالکل دکھ نہیں ہوا، بلکہ فخر محسوس ہوا تھا۔ اگر میرا ایک اور بیٹا بھی ہوتا تو اسے بھی وطن پر نثار کر دیتا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ انتہا کر دے۔ پتہ ہے تمہیں یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں؟ وہ آزردگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن سکندر، مجھے تمہارے بارے میں نہ جانے کیوں یقین
سا ہے کہ تم اس ملک کا اثاثہ ہو، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت آگے جاؤ گے۔ تم میں مجھے اپنے بیٹے کی جھلک نظر آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے نصیب میں اس وطن کا دفاع لکھ دیا گیا ہے۔ سکندر نے الجھن سے ان کی پیش گوئی کو سنا، مگر سر مجھے واقعی کوئی دلچسپی نہیں فوج میں جانے کی۔ اسے سر کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے ندامت ہوئی، مگر سچ تو فی الحال یہی تھا کہ اسے کوئی شوق نہیں تھا فوج میں جانے کا۔ فاطمہ بڑی سی چادر اوڑھے منہ چھپائے سارے راستے روتی ہوئی گھر آئی تھی۔ ظفر صاحب سکندر کے جانے کے بعد مغموم سے بیٹھے تھے۔ آج ماضی کریدا تھا تو زخم بھی رسنے لگے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ فاطمہ آئی نہیں کہ زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ روتے ہوئے وہ اندر آئی تھی اور کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ہوا فاطمہ، اس طرح روتے ہوئے کیوں آئی ہو؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے اس کے پیچھے گئے۔ کیا ہوا فاطم؟ وہ پیار سے اسے ہمیشہ فاطمہ کی بجائے فاطم کہتے تھے۔ بابا ایک بات سچ سچ بتائیں گے؟ اس نے سیدھے سیدھے پوچھا۔ جی میرا بیٹا پوچھو، وہ الجھن سے بولے۔ کیا میں آرمی میں جا سکتی ہوں کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اب کی بار انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو پوچھا ہے میں نے، آپ اس کا جواب دیں۔ اس کے ترش انداز پہ وہ جواباً کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی محبت اپنے وطن کے لیے کم ہو جائے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، جبکہ سچ تو یہی ہے کہ آرمی کے لحاظ سے میری ہائٹ چھوٹی ہے، اس لیے میں آرمی جوائن نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو ان کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ یا دانیال کی جدائی کافی نہیں جو تم بھی اپنے باپ سے منہ موڑ رہی ہو؟ میں ڈرتا تھا کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ فاطمہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے دکھ ہوا کہ اسے اپنے بابا سے ایسے تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، وہ شرمندگی سے بولی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ فاطمہ، تم ابھی 17 سال کی ہو اور فرسٹ ایئر کی طالب علم ہو۔ تمہیں ابھی اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ضروری نہیں کہ تم آرمی میں رہ کر ہی اپنے ملک کی خدمت کر سکتی ہو، بلکہ ایک عام شہری ہونے کے سارے فرض نبھانا بھی ملک کی خدمت ہے۔ ہر شخص اگر اپنی اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح سے سر انجام دے تو وہ بھی ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک بہت اچھی استاد بنو گی۔ فاطمہ سر ہلاتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے آرمی میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہم سب اپنے اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اس ملک کو بہترین افراد ملیں گے